बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब पर जैसे कोई बिजली सी आ गिरी थी। हम में से किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सानिया हो जाएगा जो हमें दहला कर रख देगा और गम के पहाड़ एक एक करके टूट पड़ेंगे। मैं घर में अपने वालिद की अचानक मौत पर सबसे ज़्यादा परेशान था, क्योंकि घर का तमाम बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा था, जो किसी चट्टान से कम भारी न था। इस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी। मैं नहीं जानता था कि परेशानी क्या होती है, मसाइल क्या होते हैं। जिंदगी बेफिक्री और सुकून से गुजर रही थी। मेरी दो जवान बहनें थीं। बड़ी बहन का रिश्ता खानदान से बाहर तय पा चुका था। 3 महीने के बाद इसकी शादी होने वाली थी। मेरा कोई और भाई नहीं था जो ये बोझ उठाता और साथ देता। चाचा या मामू की हालत ऐसी न थी कि वो हमारी किफ़ालत कर सकते। इनकी खुद गुजर बसर बमुश्किल से हो रही थी। जो कुछ करना था वो मुझे ही करना था। मुझे एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत करते हुए अभी 1 महीना हुआ था। वालदा को मिलाकर हमारा कुंबा कुल 4 अफराद पर मुश्तमिल था। बदकिस्मती से मकान भी किराए का था। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर चला सकूं। वालिद साहब एक आड़ती के यहाँ मुंशी थे। अगर वो हयात होते तो हम दोनों की आमदनी में घर न सिर्फ अच्छी तरह चलता बल्कि खासी बचत भी हो जाती, क्योंकि वालिद साहब पार्ट टाइम भी काम किया करते थे और रात 10-11 बजे घर लौटते। वो पूरी वो बड़ी दूर सादगी और कनात का था। एक दूसरे से सबकत ले जाने और नुमाइशी जिंदगी का मुजाहरा न होता था। झोंपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब न देखे जाते। हलाल रिज़्क की बड़ी कदर थी। 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाती तो बारगाह इलाही में शुक्र बजा लाते, खुश रहते। दूसरे दिन मेरे अरबी उस्ताद मौलाना अब्दुल बारी साहब वालिद साहब की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए घर तशरीफ़ लाए। वो इंतकाल के दिन किसी काम से शहर गए से बाहर थे, इसलिए उन्हें मेरे वालिद की रहलत की खबर न हुई। मैं इन्हें अपने घरेलू हालात से आगाह किया और अपनी परेशानी के बारे में बताया। वो मेरी बातें बड़ी गौर से सुनते रहे। जब मैं इन्हें अपना सारा दुखड़ा सुना चुका तो वो बोले, ज़फ़र बेटे, तुम्हारे मसाइल और परेशानियाँ बड़ी आसानी से दूर हो सकती हैं। इस कदर फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इनकी बात सुनकर दिल में बहुत खुश हुआ। एकदम मेरे असाब पूर की तरह हल्के हो गए। ये वाहिद शख्स थे जिन्होंने मेरी दिलजोई की और दिलासा दिया। मैंने सोचा शायद वो किसी मुग़य्यर शख्स से मुझे माली इमदाद दिलवाएंगे। वो साहिब हैसियत घरानों में जाकर इनके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। शायद वो किसी से मेरी सिफारिश करेंगे। मैंने इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करो बेटे। उन्होंने जो जवाब दिया, इसे सुनकर मेरा दिल बुझ गया, चेहरा उतर गया। उन्होंने मेरा चेहरा जैसे पढ़ लिया। बोले, देखो बेटा, अल्लाह बंदों को कभी मायूस और नामुराद नहीं करता। जो सिर्फ इससे मांगते हैं, इस पर तवक्कल करते हैं, इसके आगे हाथ फैलाते हैं। जो शख्स बंदों पर भरोसा करता है, इससे उम्मीद बांधता है, उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी मैंने बुझे हुए लहजे में कहा, मैं आपके इरशाद पर कारबंद रहने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, मगर यह तवक्कुल गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए। वो नासिहाना अंदाज में बोले, इसके साथ तुम सब्र और शुक्र और नमाज का दामन मजबूती से थाम लो तो अल्लाह तुम पर और फजल करेगा। मैंने इनकी नसीहत गिरह में बांध ली। यूं भी अल्लाह पर तवक्ल के सिवा कोई चारा नहीं था। बहन की शादी के अखराजात पूरे होने का दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता था। रिश्तेदारों से किसी किस्म के ज़र ताउन और मदद की ज़रा भर भी उम्मीद नहीं थी। इनसे तवक्को रखना फजूल था। शादी की तारीख 2 महीने आगे बढ़ गई थी, इसलिए शादी वालदा की इद्दत के बाद ही हो सकती थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मेरी फिक्र और परेशानियों में इजाफा होता जा रहा था। वालदा की इद्दत ख़त्म होने के 5 दिन बाद लड़के के वालिद हमारे यहाँ आए। मैं एक बात बताना भूल गया कि मेरी वालदा बहन की शादी के सिलसिले में ज़रा भर भी परेशान नहीं थी। वो मुझे परेशान देकर कहती, बेटे फ़िक्रमंद क्यों होते हो? अल्लाह बड़ा कारसाज है, मुसब्बिबुल असबाब है। लड़के के वालिद को देखकर मैंने दिल में सोचा, इनसे शादी के लिए 1 साल की मोहलत ले लूं। जब मैंने इनसे शादी के लिए 1 साल की मोहलत मांगी तो उन्होंने हैरत से पूछा, वो किस लिए? इसलिए कि हालात इजाज़त नहीं दे रहे। 1 बरस की मोहलत मिल जाएगी तो इसके अंदर हम तैयारी कर लेंगे। अगर 1 साल में भी तैयारी न कर सको तो क्या करोगे? मज़ीद 1 साल की मोहलत मांगोगे?
وہ بڑے نرم اور محبت بھرے لہجے میں بولے، جی نہیں۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اللہ نے چاہا تو 1 سال کے اندر اندر ہم کسی نہ کسی طرح تیاری کر ہی لیں گے۔ تمہاری جو آمدنی ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے تم 30 برس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ 150 روپے کی بات تو ہے نہیں۔ کیوں؟ کیا میں نے غلط کہا؟ انہوں نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی۔ ان کی بات سن کر میری گردن جھک گئی، جیسے میں نے اعتراف کیا ہو۔ پھر بھی میں نے کمزور لہجے میں کہا، آپ سچ فرماتے ہیں، لیکن کوشش تو کرنے دیں۔ میں یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری بہن کا بیٹا ہے ساجد۔ وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولے، تم نے منگنی کے موقع پر ضرور دیکھا ہوگا، اس کا اپنا چلتا ہوا کاروبار ہے۔ آپ لوگ پسند کریں تو اپنی چھوٹی بہن زینب کا رشتہ دے دیں۔ ان دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن اور ایک ساتھ کر دیں، اس طرح خرچ کا خاصا کم ہو جائے گا اور آپ لوگ ایک بڑے فرض سے فارغ بھی ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ رب العزت نے بن مانگے ایک بہت اچھا رشتہ بھیج دیا۔ ایسے رشتے تو خواب میں بھی نہیں ملتے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ بھائی صاحب، رشتہ تو بہت اچھا ہے۔ امی نے کہا، آپ نے ہماری بچی کو اس لائق سمجھا، پہلے بڑی بچی کی شادی تو ہونے دیں، دونوں بچیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس طرح دونوں فرض بیک وقت ادا ہو جائیں گے اور آپ کے سر سے بوجھ بھی اتر جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا، ہماری حالات کیا ہیں، آپ سے کیا چھپانا۔ ایک بہن کی شادی کے لیے ہی سازگار نہیں ہے، اسی لیے تو آپ سے مہلت مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ کا خلوص اور محبت ہے کہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ چاہتے ہیں۔ آپ کی اس خواہش کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ناممکن ہے۔ میں نے معذرت کی، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ لوگ کن حالات سے دوچار ہیں، لیکن آپ شادی کے اخراجات کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ وہ امی سے کہنے لگے، آپ دونوں بچیوں کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ دنیا والوں کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، زینت اور زینب میری بیٹیوں کی طرح ہیں، آپ کی عزت میری عزت۔ میں 5,000 روپے ساتھ لایا ہوں، دونوں بچیوں کی شادی کے لیے دے رہا ہوں، لیکن اس بات کی بھنک میرے گھر کے کسی فرد کے کانوں میں نہ پڑے اور نہ ہی آپ کے رشتہ داروں کو اس بات کا علم ہو۔ یہ راز ہم تینوں کے درمیان رہے گا۔ کل میری بہن اور بھانجیاں آ کر زینب کی بات پکی کر جائیں گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا جس میں 5,000 روپے کی رقم موجود تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری والدہ سجدے میں گر پڑی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں بھی اس قدر متاثر اور جذباتی ہوا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب کی مانند بہنے لگے۔ وہ کتنے مخلص، عظیم اور بلند انسان تھے۔ رب العزت نے جو سبب بنایا تھا اس کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اللہ نے ہمیں اس بہانے سے نوازا تھا کیونکہ ہم نے صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ کیا تھا۔ اس روز سے اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو گیا، ایک غیر متزلزل یقین۔ عبدالباری صاحب جب بھی ملتے یہی کہتے، باری تعالیٰ کی ذات پر جو یقین رکھتا ہے وہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ انہیں بتا دوں کہ زینت کے سسر نے ہماری اس طرح مدد کی کہ دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں، لیکن معاملہ چونکہ رازداری کا تھا اس لیے چاہتے ہوئے بھی نہیں بتا سکا۔ بہنوں کی شادی کے بعد میری زندگی میں اور بھی واقعات پیش آئے، میری راہ میں مشکلات بھی پیش آئیں، چونکہ میں نے ہر قسم کے حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھ لیا تھا، اس لیے اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اس نے میری بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کیا۔ وہ بے شک بڑا مشکل کشا ہے۔ میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس نے کس طرح میرا مستقبل بنا دیا اور مجھے ایک ایسی مشکل سے نکالا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہنوں کی شادی کے کوئی 1 برس بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان بننے کے 1 برس بعد میں اپنی والدہ کو لے کر پاکستان آ گیا۔ کراچی شہر میں سکونت اختیار کر لی۔ میں بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان آیا تھا۔ کچھ دن ایک رشتہ دار کے ہاں رہا، پھر میں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ چونکہ میرے پاس ہندوستان میں ملازمت کا تجربہ تھا اس لیے سرکاری ملازمت مل گئی اور میں نے ایک دور کی رشتہ دار لڑکی سے شادی کر لی۔ دیکھتے دیکھتے 40 برس بیت گئے۔ میرے سامنے لوگ کیا سے کیا بن گئے۔
مگر میں ایک ادنا سرکاری ملازم ہی رہا۔ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نجی دفتر میں ملازمت کر لی۔ میرے دوست احباب رشتہ دار تانے دیتے کہ تم جس محکمے میں 25 برس بھاڑ جھور سکتے ہو، چاہتے تو رشوت سے نہ صرف اپنا گھر بنا لیتے بلکہ عیش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ میں ان لوگوں کے تانے سن کر غصے میں آنے کے بجائے دھیرے سے مسکرا دیتا، پھر سے ان سے کہتا، اس میں شاید اللہ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، میں جو ہوں جیسا ہوں خوش ہوں۔ اس نے مجھے ضمیر کی دولت عطا کی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے عزت و آبرو سے رکھا، کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے مجھے کسی شخص کا محتاج نہیں بنایا، میں صرف اس کا محتاج ہوں۔ مجھے اس کی ذات پر پکا یقین ہے، وہ میرے بچوں کی زندگی تابناک بنا دے گا۔ میری 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا۔ میری بیوی عابدہ صرف نام کی عابدہ نہ تھی، وہ ایک سگھڑ، سلیقہ مند اور کفایت شعار بیوی تھی۔ اس کی قناعت پسندی کی وجہ سے قلیل آمدنی میں گھر چل رہا تھا۔ وہ لڑکیوں کی شادی کے خیال سے فکر مند اور پریشان ہو جاتی تھی۔ میری لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی، وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ لڑکوں کی مائیں ایسی ہی چاند سی بہو کے خواب دیکھتی تھی، پھر وہ اپنی ماں کی طرح نیک سیرت، سگھڑ اور سلیقہ مند تھی۔ ان کا چرچا نہ صرف محلے بلکہ رشتہ داروں اور خاندان میں تھا۔ لیکن بات جہیز اور فضول رسموں کے معاملے پر اٹک جاتی۔ لڑکے والے یہ بات بھول جاتے کہ میں نیو کراچی کے ایک کوارٹر میں کرائے پر رہتا ہوں، تنہا کمانے والا ہوں۔ میں ایک نجی دفتر میں ملازمت کرتا ہوں۔ میری تنخواہ 50,000 نہیں 5,000 روپے ہے۔ آج کی مہنگائی میں 5,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی خدا کا شکر تھا کہ قناعت اور سادگی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح گزر بسر ہو جاتی۔ پھر میرے گھر میں رنگین ٹیلی ویژن تھا، نہ فریج۔ اس کے باوجود لڑکوں کی مائیں اپنے منہ میں عفریت کھول دیتی۔ عجیب اتفاق دیکھیے کہ میری بہنوں کی طرح میری دونوں بیٹیوں کا رشتہ بھی ایک ہی خاندان میں 2 لڑکوں سے طے پا گیا۔ شادی 7 مہینے بعد ہونا طے پائی۔ میرے اصرار پر انہوں نے مہندی کی رسم بھی ختم کر دی۔ میں نے یہ دیکھ کر لڑکیاں اس خاندان میں دی تھی کہ لڑکے شریف اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کی کمائی حلال رزق پر مبنی تھی۔ وہ میری بیٹیوں کی رخصتی ایک دن چاہتے تھے۔ میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی ہر بات مان لی۔ عابدہ نے دونوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے ایک جگہ بی سی ڈالنے کی بات کی۔ 500 روپے مہینے کی بی سی تھی۔ انہوں نے کہا شادی سے 1 ماہ قبل 10,000 روپے کی بی سی دیں گے۔ میں نے دفتر کے مالک سے بات کی تو انہوں نے 20,000 روپے کی رقم بطور قرض دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس طرح 30,000 روپے کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اب بھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ عابدہ بہت زیادہ فکر مند اور پریشان رہنے لگی تھی۔ یہ ایک فطری امر ہے، اسے لڑکیوں کی ماں کے ہونے کے ناطے گھر کی عزت اور وقار کا بڑا خیال تھا۔ میں لڑکیوں کے چہرے اور آنکھوں میں حزن و ملال دیکھتا تھا۔ وہ بڑی حساس طبیعت کی مالک تھیں، ماں باپ کے دکھ کو سمجھتی تھیں لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک روز مجھے دفتر سے آنے کے بعد ایک مڑا توڑا کاغذ ملا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، اس پر بڑی بیٹی بطول کی تحریر نظر آئی۔ امی جان، میں اور ماریا یہ محسوس کر رہی ہیں جب سے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ طے ہوا ہے اور آپ اور ابو مالی حالات کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ شادی کے اخراجات کے لیے رقم کہاں سے لائیں؟ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہم اس گھر کی بیٹیاں ہیں۔ آپ دونوں ہمیں جان سے بھی بہت پیارے ہیں۔ ہم سے آپ دونوں کی فکر مندی، پریشانی اور دکھ دیکھا نہیں جا رہا۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ یہ رشتہ توڑ دیں۔ اس رشتے کے ختم ہونے پر ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، خوشی ہوگی کہ ایک بڑے بوجھ سے نجات مل گئی۔ ہم دونوں بہنیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کسی اسکول میں استانی کی ملازمت کر لیں گی یا کسی ادارے میں ملازم ہو جائیں گی۔ آخر سینکڑوں لڑکیاں ملازمت کرتی ہیں، ہم اولاد ہونے کے ناطے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آپ اور ابو نے جس طرح ہماری پرورش کی اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کیے، اسے فائدہ کیوں نہ اٹھائے؟ اگر کسی اسکول یا دفتر میں ہمارا ملازمت اختیار کرنا نامناسب ہے تو پھر گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہماری گلی کی کئی لڑکیاں گھروں میں سلائی کا کام کرتی ہیں اور ہر ماہ ایک معقول رقم حاصل کر لیتی ہیں۔ ہماری یہ تحریر ابو کو نہ دکھائیں اور نہ ہی ان سے اس موضوع پر کوئی بات کریں۔ آپ کی بیٹیاں۔ یہ دیکھ کر، یہ تحریر پڑھ کر، بطول صابرہ، یہ خط پڑھ کر میں آبدیدہ ہو گیا۔ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کر کے خوب رویا۔ میری لڑکیاں کتنی حساس اور حقیقت پسند تھیں۔ عابدہ نے اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ظاہر ہونے دیا کہ میں نے خط پڑھ لیا ہے۔
جب میں رات سونے کے لیے دراز ہوا تو آبدہ پوچھتی ہے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے اور کہاں سے ہوگا؟ کیا آپ کوشش کر رہے ہیں؟ وہ رات کو سوتے ہوئے اچانک بیدار ہو جاتی اور گھٹ گھٹ کر رونے لگتی، مجھے بیدار کر کے کہتی آپ کو ذرا بھر فکر نہیں، آپ گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں، آخر یہ شادی کیسے ہوگی؟ سوچ سوچ کر مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں اسے دلاسا دیتا سمجھاتا، اللہ کی بندی تم آرام سے سو جاؤ، کسی بات کی فکر مت کرو، ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اب وہی اس کے اسباب بنائے گا، وہ آسمان پہ جوڑے بناتا ہے تو دنیا میں انہیں رخصت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، مایوسی کفر ہے، اس نے چاہا تو سب کام بخیر و خوبی انجام پائیں گے۔ میرے دفتر میں کئی لوگ ہر مہینے انعامی بانڈ کی پرچیاں خریدتے تھے، ان کے کبھی چھوٹے بڑے انعام نکل آتے تھے، یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی تھی، لوگ پرچیاں خرید کر تباہ ہو رہے تھے، بہت کم لوگوں کی قسمت یاوری ہوتی تھی۔ دفتر کے ساتھی نے مجھے مشورہ دیتے کہ میں بھی ہر مہینے 200-300 روپے کی پرچیاں خرید کر اپنی قسمت آزمائی کروں، کیا پتہ کوئی بڑا انعام ہی نکل آئے۔ اس طرح بچیوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو جائیں گی، تمام مسئلے چٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہتا کہ مجھے ان پرچیوں پر نہیں، اللہ پر بھروسہ اور یقین ہے، میری مشکل وہی حل کرے گا، یہ میرا ایمان اور یقین ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے۔ جہاں 10,000 کی کمیٹی ڈال رکھی تھی وہ عورت ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو گئی، لہٰذا یہ BC پس پشت چلی گئی۔ اس کے تیسرے دن جس کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا اس کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا، لہٰذا 1 مہینے کی تنخواہ دے کر ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ میں نے اس خیال سے 2-3 دوستوں سے 20,000 روپے کی رقم قرض لی تھی کہ کمپنی سے قرض ملتے ہی انہیں لوٹا دوں گا۔ کمپنی کے دیوالیہ ہوتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، ادھر BC کے 10,000 روپے بھی ہاتھ سے گئے۔ مالک مکان نے میرے حالات کے پیش نظر مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ میری بیوی اور دونوں لڑکیوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع آفات کے باوجود میں نے حوصلہ نہیں ہارا، میں نے اپنی بیوی اور لڑکیوں کو سمجھایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اس کی آزمائش ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت اور بہتری ہے، اس نے چاہا تو مصیبت کے یہ بادل چھٹ جائیں گے، ہم نے اس کی ذات پر بھروسہ کیا، وہ ہماری مشکل ضرور آسان کر دے گا۔ شادی میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے، میں دن رات دوڑ دھوپ کر رہا تھا کہ کہیں سے اتنی رقم کا بندوبست ہو جائے کہ کس طرح شادی کے فرض سے فارغ ہو جاؤں، لیکن ایسی کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، ہر سمت گھپ اندھیرا تھا۔ ایک روز میرے بچپن کے ایک دوست احسن صدیقی مجھ سے ملنے آئے، وہ کلیئرنگ ایجنٹ تھے، ان کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کسی طرح فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیرون ملک سے 200 اسپتال شدہ فریج کی ایک لاٹ آئی ہے جسے ایک پارٹی نے کسٹم سے خریدا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جسے وہ لوگ اونے پونے بیچ رہے ہیں، میرے خیال میں اس کا نقص 1,000 یا 500 روپے میں درست ہو جائے گا، تم ایک فریج خرید لو، اسے میں بکوا دوں گا، اس طرح 6,000 روپے تمہیں منافع مل جائے گا، اگر تمہارے پاس رقم ہے تو اسی وقت میرے ساتھ چلو اور ایک فریج اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اگر 6,000 روپے منافع کی مل جائیں تو کیا برے ہیں، میرے پاس قرض لی ہوئی رقم پڑی تھی، اس رقم کو ابھی تک کسی وجہ سے خرچ نہیں کیا تھا۔ میں نے آبدہ سے مشورہ کیا، وہ غریب خود بھی یہی چاہتی تھی کہ کہیں سے کسی طرح بھی 2-4 پیسے آ جائیں، اب جو 2-4 پیسے مل رہے ہیں تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں، فوراً احسن بھائی کے ساتھ چلے جائیں۔ احسن کے ساتھ میں اسٹور پر پہنچا، وہاں مختلف سائز کے فریج موجود تھے، ایک بڑا فریج اچھی طرح پیک تھا لیکن ایک طرف کا گتا پھٹا ہوا تھا جس سے اس کا ڈنٹ جھانک رہا تھا، اور وہاں جو گاہک موجود تھے وہ اس ڈنٹ کی وجہ سے خریدنے سے اعتراض کر رہے تھے۔ احسن نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اسے خرید لوں، یہ ڈنٹ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ میں یہ فریج لے کر گھر پہنچا، اسے صحن میں ایک طرف رکھ دیا، اس لیے کہ میرا 2 کمروں کا مکان تھا، پہلے ہی اتنا سامان موجود تھا کہ اسے اندر نہیں رکھ سکتا تھا۔ پڑوسیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ فریج جہیز میں دینے کے لیے خریدا ہے، وہ ہمارے گھر آ کر مبارکباد دینے لگے۔ فریج کو ہم نے اس طرح رکھا کہ اس کا ڈنٹ دکھائی نہ دے تاکہ وہ یہ اعتراض نہ کریں کہ لڑکی کو جہیز میں دینے کے لیے سیکنڈ ہینڈ فریج خرید کر لائیں۔ موسم کئی دنوں سے ابر آلود تھا، آسمان پر سفید کالے کالے بادل تیرتے رہتے تھے، کبھی تو سیاہ گہرے بادل چھا جاتے اور کبھی سورج نکل آتا۔ اس رات سخت گرمی تھی لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔
میں اور آبدہ رات بڑی دیر تک جاگتے اور اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے رہے۔ میں اس کی دلجوئی کرتا رہا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، نا امید نہ ہو، وہ بڑا کارساز ہے۔ آبدہ کا کہنا تھا کہ شادی سر پر کھڑی ہے، ہم ایسے نیک بندے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی معجزہ ہو جائے۔ پھر ہم کب سوئے کب کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم گہری نیند کی آغوش میں تھے کہ اچانک آبدہ نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اچھل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں چور گھس آئے ہوں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اس قدر پریشان اور خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا آپ یہ آواز نہیں سن رہے؟ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ بمشکل بولی، بارش کی آواز دیکھیے کیسی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ہنس کر بولا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ دنوں سے سخت گرمی پڑ رہی تھی، بارش کی وجہ سے کم ہو جائے گی، موسم سہانا اور خوشگوار ہو جائے گا۔ اس وقت بارش زحمت بنی ہوئی ہے، باہر فریج بارش میں بھیگ رہا ہے، اسے جلدی سے اندر لائے نہیں تو وہ پانی سے خراب ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ فریج؟ میں اس طرح اچھل پڑا جیسے سر پر ہتھوڑا پڑا ہو۔ میں فوراً بستر سے نکلا اور دروازہ کھول کر صحن میں آیا تو دیکھا فریج موسلا دھار بارش میں نہا رہا تھا۔ فریج خاصا بڑا اور نہایت بھاری تھا، میں اسے اپنی جگہ سے ہلا تو سکتا تھا، اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اسے اندر لانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو جگایا۔ جب فریج کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا فریج بارش میں پوری طرح بھیگ چکا ہے۔ اس کی پیکنگ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، گتے کا کارٹن بھیگ کر پھٹ چکا تھا۔ فریج کا یہ حشر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آبدہ کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا، اس کی حالت مردے سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ لڑکیوں کے چہروں کے رنگ فک ہو گئے تھے، انہوں نے بھی گہرا اثر لیا تھا۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑی۔ کہاں تو 5-6 ہزار روپے کا فائدہ سوچا تھا، کہاں ہزاروں روپے کی رقم کا نقصان ہو گیا۔ مفلسی میں آٹا گیلا ہو گیا تھا، لینے کے دینے ہو گئے تھے۔ ہم نے جلدی سے کمرے کا سامان ایک طرف کر کے فریج کو کمرے میں لا کر رکھا۔ فریج چونکہ بہت بھاری تھا اس لیے اسے اٹھاتے اٹھاتے ہم بھی بارش میں بھیگ گئے۔ ہم نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ میں اس کمرے میں آ کر کرسی پر غمگین سا بیٹھ گیا جس میں نے فریج کو رکھا تھا۔ سوچوں میں ڈوب گیا کہ اب کیا ہوگا۔ دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ آبدہ بھی سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ میں نے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ دل بھر کے رو لے تاکہ ساری بھڑاس نکل جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آبدہ کے آنسو تھمے تو شاید اللہ کو ہم لوگوں کی آزمائش منظور ہو۔ میں نے اس کے رخساروں پر ڈھلکتے آنسو پوچھے، دعا کرو کہ ہم ثابت قدمی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، شکوہ اور ناشکری نہ کریں۔ آپ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ آبدہ نے سسکتے ہوئے کہا، لڑکیوں کی شادی سر پر ہے اور مشکل کام ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔ اتنی رکاوٹیں قدم قدم پہ کھڑی ہو رہی ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کا کیا ہمارا امتحان اس وقت لینا تھا؟ ہر بات میں اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک طرح سے میں نے اسے ہی نہیں اپنے آپ کو بھی تسلی دی، شاید اس میں اس کی کوئی بہتری ہو۔ بس اب جھوٹی تسلیاں دیتے رہے۔ وہ اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانک کر رونے لگی۔ فریج کو اس کمرے میں لانے کے بعد میرا بیٹا اور لڑکیاں اس کے اوپر کارٹن جو بھیگ چکا تھا صحن میں ایک طرف پھینک کر فریج کو کپڑے سے صاف کرنے لگے۔ فریج کے دروازے میں جو تالا تھا اس میں چابی لٹک رہی تھی۔ میرا بیٹا ندیم فریج کا دروازہ کھولنے لگا تو میری بیٹی نے اسے ڈانٹا، مگر وہ شریر اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ اس نے موقع پا کر چابی گھما دی اور دروازہ کھول لیا۔ پھر فریزر کا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ چند لمحوں تک جھانکتا رہا، پھر ایک دم تالیاں لہجے میں چیخا، امی ابو ادھر آئیں، دیکھیں یہ کیا ہے۔ پھر کیا کوئی نئی مصیبت نازل ہو گئی؟ آبدہ نے چہرے سے دوپٹہ ہٹا کر سخت لہجے میں کہا، اس منحوس فریج کو گلی میں لے جا کر پھینک دو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فریج کے پاس پہنچا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا، یوں لگا جیسے کوئی بہت ہی سونا خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھ پر ایک لمحے کے لیے سکتہ سا چھا گیا، میں دم بخود کھڑا اندر جھانک رہا تھا۔ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ اس میں سونے کے 20 عدد سلاخیں اور نوٹوں کی گٹیاں تھیلوں میں پیک کی ہوئی رکھی تھی۔ ہر سلاخ 10 تولے کی تھی۔ پھر میں نے نوٹوں کی گڈیاں دیکھی، یہ بھی 20 عدد تھی۔ 10 گڈیاں برٹش پاؤنڈ کی تھی، 5 گڈیاں امریکی ڈالر کی اور 5 گڈیاں درہم کی تھی۔ پھر ایک چرمی تھیلی میں زیورات موجود تھے۔ میں اور آبدہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اللہ نے چھپر پھاڑ کے اتنا دے دیا کہ سارے دکھ ایک دم دور ہو گئے۔
میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا کہ وہ مجھے اس قدر عطا کرے گا۔ مجھے بے پناہ دولت اس لیے دی تھی کہ میں نے اس کی ذات پر غیر متزلزل توکل کیا تھا، یقین کیا تھا۔ میں نے بیوی بچوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اس بات کی کسی کے کان میں بھنک نہ پڑے۔ میں نے سب سے پہلے ایک مکان خریدا، پھر اپنی بچیوں کی شادی نہ صرف سادگی سے کی بلکہ زندگی بھی سادگی سے گزاری۔ میں نے پرتاش زندگی گزارنے کے بجائے اپنے خاندان کی ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے 50,000 روپے، جن کی شادی والدین کی مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی، دے دیے۔ میں نے ملازمت چھوڑ کر ایک جنرل سٹور کھول لیا۔ کم منافع اور رعایت کے باعث میرا سٹور خوب چلتا ہے۔ میں آج بھی چراغ سے چراغ جلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ چراغ اس لیے دیا کہ میں اس چراغ سے دوسروں کو روشنی دے سکوں۔